बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमको हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारी दीन और दुनिया के सब कामों को सँवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वन्स अगेन। तो बेसिकली हमारे जो लास्ट जो 2 सेशन थे वो कंटिन्यूटी के टॉपिक नहीं थे। उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल और ये तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट का उसके ऊपर एक उसको तो मुख्तसर ही कहना चाहिए, 4000 साढ़े 4000 साल की जो वो हिस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो पिछले 100 साल की जो ये कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है, उसको हमने बमुश्किल ती 40-50 मिनट में कन्फ़ाइन किया। लेकिन बहरहाल उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने सम अप किए थे। एक पॉइंट तो ये था कि ये जो वॉर आजकल अब हो रही है और ये अब की बात नहीं है, हमेशा से दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, चाहे वो घोड़ों पे बैठ के नेज़ों और तलवारों से होती हों या वो आजकल के ज़माने में जदीद साइंटिफिक तरीके से होती हो, एक-एक जंग तो वो होती है जो मैदान जंग में लड़ी जा रही होती है, जहाँ पर बाकायदा फाइटिंग हो रही होती है। जंग का एक बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है, उसके मुतालिक जो अफ़वाहें हैं, उसके मुतालिक जो एक बात को फैलाया जा रहा है। बहुत सारी हिस्ट्री में अगर हम जंगों के मुतालिक देखें तो हम ये देखते हैं कि वो जंग के ओरिजिनल वजूहात तो वो इतने इम्पोर्टेंट या इतने बड़े थे भी नहीं जितना कि प्रोपेगेंडा किया गया और जितना कि बात को एम्फसाइज़ किया गया। अगर मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम सलेबी जंगों को देखें तो बाद में ये पता चलता है कि जितना प्रोपेगेंडा यूरोप में किया गया, सलेबियों को भड़काए गए उनके जज़्बात, वो सब का सब झूठ पे बेस था। तो बेसिकली हमारा जो पिछले 2 सेशंस थे, उसमें हमारा एक जो पॉइंट था, जो फैक्टर था, वो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो प्रॉमिस्ड लैंड के हवाले से सारा ये मामला शुरू किया गया है और बेसिकली बहुत सारे उस तरफ के लोग भी जो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हामी हैं, दूसरी स्टेट ऑफ इज़राइल को वो सही समझते हैं या उसको सपोर्टर भी हैं। लेकिन जनरली अवाम उन्नास उनकी भी जो है वो यही सुनती हुई पड़ी हुई है कि प्रॉमिस्ड लैंड। तो हमने थोड़ी-सी इस बात के ऊपर एक एम्फसाइज़ करने की कोशिश की थी और रोशनी डालने की कोशिश की थी कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, तो 2 पॉइंट साबित होते हैं अगर सही फैक्ट्स को अनफ़ोल्ड किया जाए तो। और 2 पॉइंट्स उसमें ये हैं कि जो प्रॉमिस किया गया था बेसिकली वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया गया था, उनकी ज़ुर्रियत के लिए, उनकी जनरेशंस के लिए जिसमें कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो दोनों औलादें शामिल हैं। तो बेसिकली जितने भी इब्राहिमिक रिलिजन्स हैं, चाहे वो ज्यूइश की फ़ॉर्म में हों या क्रिश्चियन की फ़ॉर्म में हों या इस्लामिक फ़ॉर्म में हों, वो तीनों इक्विवेलेंटली बेसिकली क्या कहना चाहिए उसके हकदार होते हैं। और फिर ये बात भी तय है, ये बात बाइबल की, इंजील की जो उसमें उसके अंदर भी दर्ज है, तौरात में भी दर्ज है और फिर कुरान में बहुत क्लियरली ये बात दर्ज है कि हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत से जो इमामत का जो वादा था, वो वादा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों से था, जो फॉलोवर्स होंगे, जो रॉन्ग डूअर्स नहीं होंगे। जब उस आर्टिकल को मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो उस सिलसिले में मैंने काफ़ी इंजील और थोड़े-से उसके भी कोट्स देखने की कोशिश की। उसमें वहाँ बड़ा क्लियर है कि रॉन्ग डूअर्स विल नॉट बी अलाउड। तो ये बात तय है और बेसिकली जिस वक़्त 2000 साल पहले लास्ट टाइम रोमर्स ने जूश जो कौम थी उसको वहाँ से निकाला था और जो उनका 2000 साल का डायस्पोरा है, उसके बाद से जो ओरिजिनल यहूदी हैं, जो रिलिजियस यहूदी हैं और उनकी नस्लें हैं, वो आज भी एज़ ऑफ टुडे राइट नाउ भी ये बात मानते हैं कि हम उस लैंड पे वापस नहीं जा सकते इस तरह। खुदा हमसे नाराज़ हुआ था और उसने हमें नाराज़ होके वहाँ से निकाला था। हम सिर्फ़ उस वक़्त वापस जा सकेंगे जब खुदा ही की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, वो हमारे गुनाह माफ़ करवाएगा और फिर वो हमें खुदा की परमिशन से हम वहाँ पर एंटर हो सकेंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि व्हाय वहाँ पर सब लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया और वो जगह जो है वो हमारी जगह है, ये इसकी बेसिस निरी प्रोपेगेंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा है कि एक झूठ को इतने तवातुर से बोला जाए, इतनी इतनी दफ़ा कहा जाए कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों को यकीन हो जाए कि यही बात सच है, हालाँकि ये फैक्ट है ही नहीं।
اس میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے، اور جب وہ ماؤنٹ سنائی تک پہنچ گئے تھے اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر واپس کنعان میں داخل ہو جائیے جو آپ کی یہ لینڈ تھی، اور اس وقت جب ان لوگوں نے کہنا نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات تھے، الائیو تھے، ان کے درمیان موجود تھے، لیکن یہ لینڈ آف کنعان، یہ جو ماؤنٹ ٹیمپل آف زائن، یہ جو جگہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ ہولی لینڈ ہے، اس ہولی لینڈ پہ رہنے والوں کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ اس پہ رہنے والے لوگ جو ہوں وہ فالوورز آف دا اللہ ہوں۔ یہاں تک کہ جس وقت بنی اسرائیل نے منع کر دیا، کہنا ماننے سے انکار کر دیا، تو ڈزنٹ میٹر کہ وقت کا رسول اس وقت ان کے ساتھ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اینڈ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت ان کے ساتھ تھے اس بنی اسرائیل کے، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ ہے، لیکن ان کو انٹر ہونے سے منع کر دیا گیا اور 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ یہ کہانی انجیل میں، بائبل میں، تورا میں ہر جگہ موجود ہے، خود ان کے اپنے قصوں میں موجود ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی آس اور بڑی حسرت تھی، لیکن چونکہ وہ رسول تھے اس قوم کے اور وہ قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے خود وہ بھی، انہوں نے بھی وہ سزا بھگتی اور وہ فلسطین کی ارض مقدس پہ داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک آخری بیسیکلی کنکلوژن تھا جو لاسٹ ٹائم کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، ہم نے اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ اس بات کو سم ہاؤ سمپل کر کے یا جس بھی لیول پہ ہو، ہم کو اپنی جنریشنز کو یہ چیز سمجھانی بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ نہ ایک دل میں کریٹ ہوا تھا اور نہ ہی ایک دن میں یہ انفارچونیٹلی دل تو یہی چاہتا ہے کہ صبح ہم اٹھیں اور خبر آئے کہ بس سب کچھ صحیح ہو گیا، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک دن میں ختم بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ پرومسڈ لینڈ جو ہے، یہ ارض مقدس ان لوگوں سے پرومسڈ کی گئی ہے جن میں امامت کرنے کی ٹینڈنسی ہو، جو کوالیفائی کرتے ہوں امامت کے کرائٹیریے کو۔ تو ان فیکٹ ہم بھی ایز اے مسلم، ایز اے امت آف محمد بھی، جو وہاں پر اتنے سالوں سے پٹ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو بیسیکلی ہماری وجہ بھی اس وقت یہی ہے کہ وی آر آلسو ناٹ آن دا رائٹ ٹریک۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ نشانی ہے کہ اتنی زیادہ پوری تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف اسلام، 1400 کی ایئرس کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر صرف اس وقت زوال آیا ہے، جو باہر کی قوتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اس وقت قابو پایا ہے یا اس وقت ان پہ حملہ کیا ہے جب ایک قوم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم کو واپس کوالیفائی کرنا ہے تو انفیکٹ ہم کو اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہوگا۔ ہم کو خود بھی انہی تمام تعلیمات کے اوپر کاربند ہونا ہوگا۔ ہم کو خود بھی ایز اے امہ، ایز اے انڈیویژول صحیح راستے کو فالو کرنا ہوگا تاکہ ہم پھر یہ کہہ سکیں کہ ہاں، ہم اس جگہ پہ رہنے کے حقدار ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہم کو اپنے بچوں کو یہ بات بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والی جنریشنز اور جتنا ایسکلیٹ یہ معاملہ اب ہو گیا ہے اس بار، تو یہ بات اب بہت دور تک جائے گی، بہت دیر تک جائے گی، بہت دیر تک ڈسکس کی جائے گی، اور اگر اس میں ہمارے طرف ہمارے اپنے لوگوں کو صحیح بات یا صحیح ہسٹری معلوم ہی نہیں، اگر وہ ان سے ہی کہتے ہیں کہ یہ لینڈ تو ہم کو دی گئی تھی اور یہ ہمارے لیے ہے، اور آگے سے اگر ہمارے اپنے بچے کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہسٹری کیا ہے، تو وہ اس چیز کو آگے سے کنفرنٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر اس لیول پہ اتنا ہی کر سکیں کہ کم سے کم ہم اس چیز کی ڈیپ روٹس کو جان سکیں، صحیح بات کو آگے پھیلا سکیں، کم سے کم ان کا وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہی تھوڑا سا یہ ثابت کرنے میں مددگار ہو سکیں کہ وہ صحیح پروپیگنڈا نہیں ہے۔ تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، باقی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک بات یہی ہے کہ اس وقت بظاہر گھر بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے، گلٹی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے دس از ناٹ انف، آئی مین یہ وہاں پر بری طرح سے، مطلب دا بروٹیلٹی از آن دا ہائک، اس سے زیادہ ظلم اور ستم پچھلی صدیوں میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ اس وقت ایسا خیال ہوتا ہے کہ شاید بینگ اے مسلم ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ بات اگین ایز all the scholars said, I'm not saying the scholars are said کہ یہ نہ مسئلہ ایک دن میں شروع ہوا تھا اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہوگا۔ Whatever everybody can do in their own capacity, and definitely دعا definitely make a big difference۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
किस किस रास्ते से हावी होता है। सूरह हश्र की आया नंबर 2 अगर आप लोग मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और उसका तर्जुमा पढ़ें, आज के बाद अभी इस सेशन के बाद अगर मौका मिले तो जाके सूरह हश्र की आया नंबर 2 को देखें, और वो पढ़ते हुए वो मैं बाय बाय चांस ही पढ़ रही थी और एकदम उसको पढ़ते-पढ़ते मैं हैरान हो गई कि उसमें ये लिखा है कि हमने इनको ये वो ग़ज़वा जो बनु क़ुरैज़ा की जो कबीला था, जो बड़ा मज़बूत था और मुसलमानों को लगता था कि वो उसमें से निकाल ही नहीं सकते, इन लोगों को कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा मज़बूत किला, और उस ज़माने में तो मुसलमानों के पास ना कोई तोप, ना मंजीक़ें कुछ भी नहीं थी। वो बाहर खड़े रह के कितना भी मुहासरा कर लेते, वो उस किले को तोड़ ही नहीं सकते थे। और उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमा रहे हैं कि हमने उनको निकाला था, और तुम तो ये समझते थे कि ये निकलेंगे ही नहीं। और वो खुद भी ये समझते थे कि उनका मज़बूत किला, उनका कोट एंड कोट आयरन डोम उनको बचा लेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ से उन पे वार किया जिसको उन्होंने प्लान्ड ही नहीं किया था। और वो अनप्लैन्ड जो डायमेंशन थी वो ये थी कि अल्लाह ने उनके दिलों में खौफ डाल दिया। सारे वसाइल होते हुए भी वो लड़ने से शल होके रह गए, और यहाँ तक कि वो अपने ही घरों को खुद तबाह और बर्बाद करके निकल गए। सो वी नेवर नो हमारे ये दुआएँ जो हैं किसके किसके दिल को कहाँ फेर दें और किस तरह से इस मसले का हल निकल सके। तो दिस इज़ द समथिंग कि जो हमने पिछली बात की थी, और वो मैं मुझे अब तक चांस नहीं मिल सका वो पिछले वो लेक्चर को अपलोड करने का। इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद मैं उसको ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो ये हमारी तो पिछले सेशन से मुताल्लिक़ बात थी। इंशाल्लाह जब हम ये रिकॉर्डिंग फिनिश कर लेंगे, इस सेशन को अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसमें जो भी कुछ सवाल-जवाब है या कोई और डिस्कशन है वो उसके मुताल्लिक़ वो हम ज़रूर कर लेंगे। तो वी कम बैक टू जो हमारा कंटिन्यूटी का टॉपिक चल रहा है सूरह यूनुस। सूरह यूनुस के हम उससे पहले हमने कुरान की तरतीब के हवाले से एक एक्स्ट्रा लेक्चर किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरह ये सूरह यूनुस की जो पोज़ीशन है कुरान में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर इसकी मुताल्लिक़ हम मुख्तलिफ़ दो दो अब तक हम पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है, और जैसा कि हम बार-बार ये बात करते हैं कि हम डिटेल जो तफ़सीर है, उसमें तो हमारा आइडिया नहीं है कि हम हर आयत की तफ़सीर में जाते हों। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा है कि हम इन आयतों को छोड़ भी नहीं सकते, तो एक जनरल ओवरव्यू करके अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं उन आयतों की तरफ जो कि स्पेसिफिक हैं, या किसी ना भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कोई इम्पोर्टेंस है, कोई सिग्निफिकेंस है, कोई यूनिकनेस है। तो बेसिकली जर्नली आया नंबर 38 तक हमने बात कर ली थी, डिस्कशन कर लिया था कि आया 38 वो वाली आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज दिया था कि इस जैसी कोई सूरत बना लाओ। और फिर इससे अगली जो सूरह हूद भी आ रही है, उसमें भी ये चैलेंज मौजूद है, और जब हम सूरह हूद करेंगे तो वहाँ एक इसका पॉइंट और भी है जो हम उसको उसी वक़्त डिस्कस भी करेंगे। बहरहाल तो ये जर्नली ये कुछ जो शाम को आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जर्नली कुछ टॉपिक्स का खुलासा समझ सकते हैं हम ये, कि जो डिनायर ऑफ द कुरान थे, क्योंकि जैसा कि हमने ये बात की थी कि सूरह यूनुस जो है करीबन 2 साल या 3 साल, या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 1 साल हिजरत से पहले की सूरह है। बिल्कुल लास्ट मक्की सूरतों में से है ये। इसके कुछ अरसे के बाद ही फिर हिजरत हुई थी। तो ये वो टाइम है कि इस वक़्त बड़ी शिद्दत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़्वाहिश थी कि ये जो लोग नहीं मान रहे हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुम रसूल हो तो कुरान को तो कोई और मुअज़्ज़ा लेकर आओ, कोई फ़रिश्ते ऊपर से आ जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयतों में ये बता रहे हैं कि अगर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो लोग कुरान को डिनाय करते हैं, वो डिनाय करते ही रहेंगे यहाँ तक कि वो मौज़ूज़ों को अपनी आँखों से ही क्यों ना देख लें। और मतलब वो जो लोग ना बिलीव करने वाले हैं, वो कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। और फिर उसमें इन्हीं आयतों में यहाँ ये वाली बात भी आई है कि हर शख़्स जो है, वो जो कुछ ज अमल कर रहा है, जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ीक्यूट करता है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। बेसिकली डायरेक्टली तो ये आयत उन लोगों के मक्का के उन लोगों के लिए आई थी, जो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इन जनरल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ये आयत ज़ाहिर है एक सबक है कि हर शख़्स जितनी नेकियाँ कमा सकता है, जितने अच्छे काम कर सकता है, वो उसके ही खाते में जाएँगे, और जितना गुनाहों से बच सकता है, जितना राह-ए-रास्त पे चलने की कोशिश वो कर सकता है, ये सब उसका अपना ही एक अकाउंट होगा। उसमें ना ही वो किसी को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है, और ना ही कोई और शख़्स उसकी गुनाहों का बोझ उठाएगा।
اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کا یہ بھی ایک ضرور ہوتا تھا کہ وہ بار-بار کہتے تھے، اچھا تم کہتے ہو کہ آخرت کا عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ تقریباً 10-11 سال ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریچ کرتے ہوئے۔ تو اب 10-11 سال سے آپ ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ اور خاص طور پہ اگر آپ جو مکی قرآن ہے جیسے کہ جو 30واں پارہ ہے، اگر ان کی ساری صورتیں آپ 30ویں پارے کی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو قیامت اور آخرت کی جو دن کا منظر ہے، وہ بڑی ڈیٹیلڈ میں ہے۔ تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو اب 10 سال سے ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ کفار اس پہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا اگر تمہارے پاس ایسا تم کہتے جا رہے ہو تو کب ہے؟ اب لے آؤ جو کچھ تمہیں لے کر آنا ہے۔ ظاہر ہے ان کے دل میں خدا کا خوف تو تھا نہیں کہ وہ یہ بات کہتے ہوئے خوف محسوس کرتے یا لرزتے کہ اگر واقعی کوئی عذاب آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن وہ بار-بار بلا جھجک یہ کہتے تھے کہ تم لے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر سرزنش کی ہے کہ جس وقت یہ آ جائے گا اور جس وقت یہ عذاب ان کے سروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور اس وقت ان کو ایسا لگے گا کہ اور یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اس وقت جب ان سے پوچھا جائے گا تو ان کو لگے گا کہ ہم شاید آدھے دن کے لیے دنیا میں تھے یا شاید کچھ 1 گھنٹے ہی کے لیے تھے، اس سے زیادہ ہم وہاں نہیں رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی ٹائم ہم نے وہاں نہیں گزارا ہے۔ اور پھر انہی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی ہے کہ دیکھو ہر امت پہ ایک نبی آیا ہے اور جب بھی کوئی نبی ایک نئی تعلیمات لے کر آیا ہے تو اس امت نے اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا ہے۔ اس رسول کو، اس دعویٰ کرنے والے کو، اس اچھی ٹیچنگ دینے والے کو، مبلغ کو، وعظ کرنے والے کو ہمیشہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اٹس آل a میٹر آف ٹائم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سم ٹائمز دنیاوی لحاظ سے وکٹری جاتی ہے، ایون سم ٹائمز دنیاوی لحاظ سے بظاہر وکٹری نظر نہیں بھی آتی، لیکن بہرحال رسول کا کام صرف اور صرف میسج کو ڈیلیور کر دینا ہے، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ ہی پھر آخر میں انہی آیتوں کا آخری جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی موت کا بھی مالک ہے اور اللہ ہی زندگی کا بھی مالک ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ سب کچھ ہے۔ یہ جو دنیا کی چند دن کی زندگی میں یہ تمام جھگڑے، فساد اور یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اینڈ آف دی ڈے اس کے یہ سارے فلسفے، اس کے یہ سارے جو ایک وہ باتیں کرتا ہے وہ سب کی سب دھری رہ جائیں گی اور اینڈ آف دی ڈے مالک اللہ ہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو ان آیتوں کے بعد جو ہیں 2 آیتیں یہاں پہ ہیں، آیت نمبر 57 اور 58 سورہ یونس کی۔ ان 2 آیتوں کے متعلق قرآن کے جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہترین آیتیں ہیں قرآن کی تعلیمات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، یا یہ کہ یوں کہنا چاہیے یہ بہترین آیات ہیں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اس کو شو کرنے کے لیے۔ تو آیت نمبر 57 58 ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو ایک بات نوٹ کرنے کی تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ خوشخبری قرآن کے حوالے سے خوشخبری کی آیات ہیں، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اے تمام لوگوں، دنیا کے سب لوگ بیسیکلی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ پکارا سب کو جا رہا ہے، مطلب ایوری بڈی از انوائٹیڈ، یعنی اس تعلیم کی طرف جو ہے وہ ہر شخص کا دعویٰ ہے، ہر شخص کو انویٹیشن ہے، یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اس تعلیم پہ ایمان لے آئے گا ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح میں وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن یہ انویٹیشن سب لوگوں کے لیے ہے، یا ایھا الناس۔ اور یہ جو بات ہے کہ یا ایھا الناس، اور آگے جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں ابھی اس کا ہی مزید ایک جو ایکسپلینیشن ہے وہ اگلی ایک آیت میں آگے جو ہم ایک اور آیت ہے اس کے اوپر جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہاں یہ چیز نظر بھی آئے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، بے شک تمہارے قد مانے ذرا ایمفسائز کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے موعظہ۔ موعظہ جو ہمارے پاس اردو میں جو لفظ واعظ ہے یا مواعظ ہے، واعظ کرنے والے کو موعظ کہتے ہیں، تو وہ یہ وہی ورڈ ہے۔ موعظہ آ گیا ہے جرنلی جو ایک ڈکشنری کی لینگویج میں موعظہ کہتے ہیں اس نصیحت کو، اس واعظ کو، یا اس ورڈز آف وزڈم کو جو بہت سافٹ ہوں، جو بڑے پیار سے کہے گئے ہوں، جو اتنی مطلب اتنی نرمی سے، اتنی سہولت کے ساتھ، اتنی پیار محبت سے بتائے گئے ہوں کہ وہ انسان کے دل میں اتر جائیں۔ سو موعظہ کا اوریجنل مطلب، واعظ کا اوریجنل مطلب یہ ہے
کہ ایک ایسی بات جو انسان کے دل کو کلک کر جائے، اس کو گھر کر جائے، وہ بڑی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی انسان کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بیان کی جائے۔ اگر اس ڈیفینیشن کو جب میں پڑھ رہی تھی، تو پھر مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو وعظ کرنے والے صاحبان، خاص طور پر اگر ہم اپنے تھوڑا-سا سوچتے ہیں جو مسجدوں میں یا وہاں پہ بیک ہوم میں مولوی صاحبان ہیں، وہ وہاں تو ان کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر جس شخص کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جتنا زیادہ ریلیجیس ہے، وہ اتنا ہی نان اسمائلی فیس کے ساتھ بڑا سخت، بڑی اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ جیسے شاید کوئی مسکرانا بھی کوئی غلط بات ہے۔ لیکن موعظہ کہتے ہی اس بات کو ہیں جو بڑی سہولت کے ساتھ، بلکہ جو اوریجنل اس کی مزید جو ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں معاہدہ میں جو تسلی کا، تشفی کا، ہمدردی کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ایڈوائز کرنے کے۔ یعنی یہ کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے، کسی تلاش میں ہے، کوئی اس کو کوئی چیز چاہیے ہے، تو معاہدہ کرنے والا بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو 100% سولوشن دے رہا ہے۔ معاوضہ کرنے والا اس کی اس پریشانی کو اکنالج کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہاں تم جو چیز ڈھونڈ رہے ہو ڈیفینیٹلی وہ ایک مسئلہ ہے اور یہ تمہاری ایک پریشانی ہے، وہ اس کے اس مسئلے میں اس کے ساتھ اس کو پارٹنر بن رہا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو سولوشن کو ڈھونڈنے کے لیے پھر وہ ایک تجویز پیش کر رہا ہے کہ اچھا بھائی چلو ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب اس کی انالوجی ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسے کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جائے اور کہے بھئی مجھے یہ فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، تم ذرا میرے ساتھ چلو، اور وہ دوست اس کے ساتھ اس کے مسئلے میں ہو اور پھر وہ دونوں مل کے اس کو مشورے دے رہا ہو، اچھا دیکھو تم ایسے نہیں تو ایسے کر لو اپنے دماغ سے جیسے۔ تو مطلب بیسیکلی یہ بہت دوستانہ مشورہ ہے موعظہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے پاس موعظہ آ گیا ہے، یعنی یہ سخت بات نہیں ہے، یہ ہارڈ بات نہیں ہے، یہ تو بڑی نرم، بڑی سافٹ، بڑی دل کو تسلی دینے والی، سکون دینے والی بات ہے، من ربکم۔ تو جب انسان کسی بھی ایسے شخص سے بات کرتا ہے نا جس کی بات اس کے دل میں گھر کر رہی ہو، جس سے اس کو ایک سکون مل رہا ہو، جس سے اس کو ایک تسلی مل رہی ہو، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من ربکم، اللہ کی طرف سے ہے یہ معاہدہ، وشفاء لما فی الصدور، تو اس میں شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ صدور کہتے ہیں سینے۔ ویسے تو یہ آیت جو ہے، جو قرآن کی آیت شفا کی جو لسٹ ہے، یہ اس میں بھی پڑھی جاتی ہے اور نارملی ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کوئی بیمار ہوتا ہے کہ بھئی یہ آیات شفا پڑھ لو۔ بالکل آیات کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اس میں شفا ہے تمہارے سینوں میں، جو بھی چیز ہے، جو بھی روگ ہے، جو بھی بیماری ہے۔ تو آیات کا ترجمہ تو بہرحال یہ ہے ضرور، لیکن جو مین پہلا ہم پرائورٹی کے اوپر اس کا ایکسپلینیشن کریں گے وہ یہ ہے کہ جب انسان موعظہ سن لیتا ہے، جب انسان پیار، محبت، شفقت کی بات سے ایک چیز کو سمجھ لیتا ہے، ایک راستے کی طرف وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، اس بات کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ جو بات ہے یہ ٹھیک بات لگ رہی ہے، اور وہ اپنے دل سے پھر اس بات میں آگے بڑھنے کی، اس کتاب کو آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس راستے پہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہے ریسیپی آف سکسیس، وہ ہے ریسیپی آف شفا۔ جیسے کہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت شفا ہے اور پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک شخص اس آیت کو پڑھے اور اس کو فوراً شفا ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی اگر ہم کو ایسا ہم دیکھیں۔ تو the reason is کہ اس کی اگزامپل بالکل ایک ایسے ہے کہ ایک سخت پتھر ہے اور اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو جنرلی بارش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین سے نباتات اگاتی ہے، لیکن سخت جو پتھر ہے اس کا پانی تو اس بارش کا پانی تو اس پتھر کے ادھر ادھر سے سلپ ہو جاتا ہے، وہ اس پتھر کے اندر جاتا ہی نہیں جب تک مٹی زرخیز نہیں ہوگی، جب تک مٹی نرم نہیں ہوگی تو وہ بارش کا پانی اس میں جذب نہیں ہوگا، اور جب وہ جذب نہیں ہوگا تو پھر اس میں سے وہ کونپلیں اور پھل اور پھول پھوٹیں گے ہی نہیں۔ تو بیسیکلی شفا کا جو پروسیس ہے یہاں، تو بیسیکلی اوریجنلی اگر ہم دیکھا جائے اس کو ہم جسمانی شفا کی سے بھی مراد ہے، بالکل ہے، لیکن جو سب سے ٹاپ جو اس کا ہم آسپیکٹ دیکھ سکتے ہیں وہ بیسیکلی اسپرچول یا روحانی شفا کی بات ہو رہی ہے۔ تو روحانی شفا جو ہے وہ اس لیے نصیب نہیں ہوتی 10 بار 20 بار قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کہ دل کی جو مٹی ہے وہ نرم ہی نہیں ہے، تو ابھی معاہدہ والا اسٹیج جو ہے وہ کور ہی نہیں ہوا ہے،
اور وہ جب معاہدہ والا اسٹیج کور نہیں ہوتا تو پھر شفا کیسے نصیب ہوگی؟ تو بیسیکلی اوریجنل ہے کہ پہلے گراؤنڈ کو تیار کیا جائے، پہلے چیز کو نرم کیا جائے، پہلے کسی شخص کو اس کی اپنی آمادگی کے ساتھ اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ اس بات کو سن لے۔ ہم سب لوگ ہر ہفتے مسجد میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل ورلڈ میں یو کین لسن ایز مینی لیکچرز، یو کین اٹینڈ ایز مینی سیمینارز ایز یو وانٹ۔ لیکن اب اگین جتنے بڑے بڑے اسکالرز اس وقت موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی 10 لیکچر سننے کے بعد خود بھی عالم بن جائے، لیکن ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ ان خطبوں میں، ان کلاسز میں، ان جگہ پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو دماغ کو وہ حاضری نصیب ہی نہیں ہوتی۔ دا ریزن از کہ اس کا دل اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتا۔ تو اوریجنل جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے موعدہ، یعنی پہلے زمین تیار کرنا۔ بیسیکلی جو ہے جو مختلف اسکالرس کے میں اس کے سلسلے میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیت جو ہے دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی، جو لوگ یہ کام خاص طور پہ کرتے ہیں، بہت ایک طریقے سے ایک سلیبس ہے کہ what should be your first step, what should be your second step, and then go on۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی آگے سے بات شروع کرتے ہیں، اور اس آگے سے بات کو شروع کرنے کی وجہ سے اس کی جو تاثیر ہے بات کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے موعدہ ہوا، جب موعدہ ہو گیا تو پھر شفا کے اثرات پیدا ہونے شروع ہوئے، پھر وہ بیماری کے دور ہونے کے اثرات پیدا شروع ہوئے۔ ایک جسم جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، جس میں روگ لگا ہوا تھا، شرک کا اور جہالت کا، اور جو دور اللہ سے وہ ہٹ گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری سے تشبیہ دی ہے، تو وہاں سے پھر وہ جب موعدہ ہوا، انسان کو بات سمجھ میں آئی، تو پھر اس کو شفا ہونی شروع ہوئی۔ شفا لما فی الصدور، بیسیکلی لما، وہ یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہاں، اس کو لما فی قلب نہیں کہا، حالانکہ جنرلی ہم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں ایمان آیا، دل سے ایمان لاؤ، یہاں پہ دل کا لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن دل ایک چھوٹی چیز ہے بنسبت، اگر ہم پکچر دیکھیں، سینہ ایک بڑی چیز ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں آپ کا پورا رب کیج بھی ہے، اور باقی آرگنز بھی ہیں، تو سینہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو وہ شفا لما فی صدور، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، بیسیکلی ہے یہ کہ دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ دل کو ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے، اور شیطان جو وسوسہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو دل میں داخل ہونے کے لیے وہ دل کے اراؤنڈ چکر لگاتا ہے، اور دل کے ارد گرد وسوسے کا دائرہ پیدا کرتا ہے، اور جہاں سے پھر انسان کا دل کمزور ہوتا ہے پھر وہ اس جگہ سے انٹر ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو دل کے ارد گرد کا حلقہ ہے، یقیناً وہ سینے میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ صدور کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شیطان جن کے دل پر قبضہ کر چکا ہے، تو ان کا سینہ اور دل سب ہی اس کے افیکٹ میں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جس میں کہ شیطان کا گھیرا صرف ابھی دل قلب کے ارد گرد ہے، ابھی وہ اندر نہیں داخل ہو پایا، کہیں سے ہو جاتا ہے داخل، کہیں سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری جنگ جو ہے یہ انسان کے سینے میں چل رہی ہے۔ تو وَشِفَاءُ لِمَا فِي صُدُور، تو پھر اس میں شفا ہے اس چیز کے لیے، اس روگ کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یعنی یہ جو شیطان آگے وسوسہ ڈال دیتا ہے، نیکی کا آپ ارادہ کرتے ہیں لیکن پھر وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر کمزوری ہو جاتی ہے، پھر کاہلی ہو جاتی ہے، پھر کوئی کینہ دل میں آ جاتا ہے، پھر کوئی حسد آ جاتی ہے، پھر کہیں غصہ آ جاتا ہے، پھر کہیں غیبت آ جاتی ہے، اور انسان ان چیزوں میں بہتا چلا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو یہ روگ ہیں سینوں میں، اس کی شفا ملے گی جب موعظہ سے مٹی نرم ہو جائے گی، جب اپنے رب سے بندے کو ایک اس کا جو تعلق ہے وہ واقعتاً غلام اور آقا والا تعلق اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا عبد ہوں، جیسے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب اس کا وہ ہونے کے بعد پھر دل کی صفائی ہو گئی، اب دل کلیئر ہو گیا، اب وہ جو کمزور دل تھا اب اس میں طاقت آ گئی، اب اس میں اس بات کا ایک اس میں قوت پیدا ہو گئی کہ وہ شیطان کو دھتکار دے، اور وہ ایک بہت ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ نیکی کے راستے پہ چل پڑے۔ وَہُدیٰ، تو اب یہ ٹائم آ گیا، جیسے یہ بالکل اس طرح انالوجی ہے کہ جیسے اب وہ بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، تو اب وہ جو کچھ پڑھتا جا رہا ہے اب اس کو ہدایت ملتی جا رہی ہے۔ اگر پہلے ہی دن ابھی تو اس کا دل اس بات کو سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، اور اس کے دل میں انتہائی شدید روگ ہے،
اس کا دل بیمار ہے، اور اگر اس کو پہلے ہی دن اتنی بڑی ڈکشنری تھما دی گئی کہ تم یہ ساری کتاب یاد کر کے لے آؤ، تو پھر وہی والی بات ہے کہ وہ کتنا ہی آیتیں یاد کر لے، کتنا ہی سب کچھ کر لے، وہ چیزیں اس کے دل کو افیکٹ کریں گی ہی نہیں، وہ بیماری دور ہوگی ہی نہیں۔ تو پہلے موعظہ، پھر شفا، پھر اس کے بعد ہدایات، اب ہدایات آئی ہیں، تو اب بندہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، اب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ ہدایات کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کی انیشل عبادات، پھر اس کے بعد اسپرچول عبادات، پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ورحمہ، اور جب ظاہر ہے اب اس کا تعلق بڑھ گیا ہے، تو اب وہ رحمت کا مستحق ہوا ہے، اب اس کو رحمت ملے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کتنا ایک کنٹراسٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ سا۔ آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس سے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوئی، اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو بیسیکلی یا ایھا الناس میں تو بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو اسٹل ابھی تک مسلمان بھی نہیں تھے، تو آخر میں ان کو بھی مومن کہہ دیا کیا؟ لیکن بات یہی ہے کہ جو شخص اس پروسیس سے گزر جائے گا، یہ جو ایک پورا ایک عمل ہے، پروسیس ہے، یہ ایک جس طرح فیکٹری میں ایک پیکیجنگ پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز آئی، پھر اس میں ایک پیک ہوا، پھر وہ ایک اور چیز پیک ہوئی، فائنل جو پروڈکٹ آتی ہے وہ فائنلی اچھے طریقے سے وہ پیک ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان موعظہ سے گزرے گا، پھر وہ شفا پائے گا اپنی دل کی بیماریوں سے، اور پھر وہ ہدایت پہ عمل کرتا چلا جائے گا، اور پھر وہ رحمت کا حقدار ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ مومن ہی ہوگا پھر۔ تو وہ یہ الناس سے مومن ہونے تک کا سفر ہے۔ تو بیسیکلی یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ مطلب اس کے متعلق مفسرین کا، علماء کا خیال ہے کہ یہ اتنی اچھی آیت ہے کہ اس کو ویسے بھی یاد کرنا چاہیے، اور جو دوسرا اینگل اس آیت کا ہے کہ جرنلی بھی ظاہر ہے شفا، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسپرچولی شفا کے مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ملٹائی ڈائمینشنل ہے، تو یہ آیت اس حوالے سے بھی ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی اگر کوئی شخص اسے کسی بھی حوالے سے کسی بھی بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس قسم کی بھی بیماری ہو، جو بھی کوئی روگ ہو، اس سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ قل، اس کے بعد آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، قل کہہ دو، اللہ نبی کریم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو، قل بفضل اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے اور رحمت سے، و برحمتہ، فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور یعنی یہ کہہ دو کہ یہ قرآن جو ہے، بیسیکلی یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے، یہ جو بک آئی ہے، یہ جو ہمیں اس سارے پروسیس سے لے کے چل رہی ہے، ظاہر ہے یہ آیت تو اس کتاب میں ہے نا جو ہم آج پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، کہ اچھا پہلے موعظہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں ایک فارمولے کی طرح ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھا یہ کریکٹ وے ہے کام کرنے کے لیے، یہ کریکٹ ریسیپی ہے، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نعمت پہ، یہ جو اللہ کا فضل ہے آپ کے لیے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، یعنی یہ جو قرآن جو آپ کے پاس آیا ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یفرحو، جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں تفریح اور فرحت، خوشی، اور یفرحو کہتے ہیں مطلب بتحاشا خوش ہونا، بہت ہی زیادہ، ایک دم خوشی میں بالکل وہ پاگل ہو جانا ہے، یا جسے بہت زیادہ خوش ہونا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، جرنلی اسلامک جو تمام ایک پوائنٹ آف ویو ہے زندگی گزارنے کے، جو ایٹیکیٹس ہیں، اس میں خوشی کو بھی انتہا درجے تک منانے کے لیے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ مطلب کوئی چیز خوشی ہو تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، وہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جائیں، بےحال ہو جائیں۔ تو یفرحو جو ہے بیسیکلی اس میں یہ کانسیپٹ ہے۔ تو عموماً یہ جو ہے نا عیش اور عشرت اور اس طرح کے نگیٹو جو مطالب ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے خوشی کے متبادل کے طور پر، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، کہ اگر واقعی تمہیں خوش ہونا ہے، تمہیں بتحاشا نہال ہونا ہے کہ ارے واہ، یہ تو مجھے وہ چیز مل گئی کہ بس اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بات پہ، کسی اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو یہ ہے کہ میرے اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں تو مجھے خوشی ہے، یا میرے پاس اتنے سارے گھر ہیں تو مجھے خوشی ہے، یا کہ اتنے گھوڑے ہیں، یا اتنے بیٹے ہیں، یا جو بھی کچھ جس پہ لوگ دنیاوی چیزوں پہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس
میں سے اگر آپ کے پاس یہ قرآن کی دولت ہے، اس کتاب کی محبت ہے، کچھ آیات آپ کے دل میں ہیں، کچھ آیات کی تلاوت آپ کو آج نصیب ہوئی ہے، کچھ کی کل نصیب ہوئی ہے، تو اگر دنیا کی کسی چیز پر خوشی منانے کے کا کوئی جو لیول ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خوشی آپ کو اس چیز پہ منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ جمع کرتے ہیں۔ یجمعون، جمع کرنا، یعنی جو چیزیں آپ جمع کرتے ہیں یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ گھر، مکان، دنیاوی جو بھی کوئی چیز آپ جمع کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے، اس قرآن میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آگے دے رہے ہیں، یا اس کے حوالے سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، مطلب یہ اس کتاب سے آپ اٹیچڈ ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، اس کتاب کو سن رہے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ آپ اس وقت یا کسی بھی کلاس میں جا کر آپ بیٹھ رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو خوش نصیب ترین تصور کیجئے۔ اتنا خوش ہوئیے اس بات پر، اور اتنا اپنے درجے کو بلند سمجھیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو بیسکلی اوریجنل چیز ہے، یہ وہ کیمیا کا نسخہ ہے، اوریجنل سونا بنانے والا کا فارمولا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ دیا ہے۔ تو قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور پھر اس کا ایک اور اینگل بھی پھر یہ آیا کہ ہم جن باتوں پہ دکھی ہو جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ظاہر ہے انسان ہے، بہت ساری باتوں سے دکھی ہو سکتا ہے وہ، کچھ نقصانات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس کو دل کو افسردہ کر دیتی ہیں، وہ اس کو غم ہوتا ہے اس چیز سے، وہ دکھی ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر دکھ اور ہر پریشانی میں انسان سوچے کہ میرا کیا گیا، میرا کیا نقصان ہوا۔ سب سے بڑی چیز بینگ اے مدر جو میں سمجھ سکتی ہوں، شاید اللہ میاں ہم سب کو بچائے، سب کی اولادوں کو صحت، تندرستی، توانائی دے، سب کی مامتا کو اللہ میاں ٹھنڈک میں رکھے، لیکن شاید ایک ماں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا نقصان شاید یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے بچھڑ جائے۔ لیکن ایسے کسی موقع پر بھی اگر وہ یہ دیکھے، وہ شخص یا وہ ماں یہ دیکھے کہ اچھا چلو یہ تو بچھڑنے والی چیز مجھ سے بچھڑ گئی، لیکن قرآن اسٹل میرے دل میں ہے، قرآن اسٹل میرے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے دکھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں فرما دیا گیا کہ اگر یہ کتاب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا دل اس کتاب سے جڑ گیا ہے، اگر اس کتاب کا ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لکھ دیا ہے، تو پھر تمہارے لیے دکھ کی کوئی بات نہیں ہے، پھر تمہارے لیے غم کی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا بظاہر بہت بہت، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہیں گے کہ 1 گھنٹے رہے تھے یا 2 گھنٹے رہے تھے، یہ بڑا چھوٹے مقامات ہیں، اور یہاں جن چیزوں کے اوپر ہم دکھی ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنی ایک الٹیمیٹ اٹرنل لائف کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، تو ہمیں یہ دکھ ہونے والی باتوں کا ہمیں رتی برابر پرواہ نہیں ہوگی کہ اس وقت ہم نے کیا چیز تھی ایسی جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں تھے یا ہمیں پریشانی ہوئی تھی۔ تو یہ 2 آیتیں تھیں 56 57 اینڈ 58، جو کہ سورہ یونس کی، جو کہ بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے، اور اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جو اس میں پیراگراف آتا ہے، بیسیکلی بیچ میں 2-3 ہی آیتیں ہیں، اس کے بعد آیا نمبر 61 اور 62، اگین یہ بہت مشہور زمانہ آیتیں ہیں۔ وما تکونوا فی شأن، وما، اور تم، تکونو، کن فیکون آپ کو یاد ہوگا، آپ پڑھتے ہیں، کون مطلب ہوتا ہے ہو جا، تو وما تکونو تم نہیں ہوتے یا نہیں ہو جا رہے ہوتے، تم نہیں ہوتے فی شان کسی بھی حال میں، تم نہیں ہوتے کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور تم نہیں پڑھ رہے ہوتے اس قرآن میں سے کچھ بھی، یعنی تم کسی بھی ایسا وقت میں نہیں ہوتے کہ جب تم قرآن کی تیاری کر رہے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہو، ولا تعلمون من عمل، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو اس سے ریلیٹڈ ہو، کہ بھئی جیسے کوئی لوگ اس میں کوئی محفل کریٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ اس سلسلے میں اور کوئی کام اس سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، الا كنا علیکم شہودن، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو،
تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں بیسیکلی جرنلی تو یہ بیسک ہے ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، ہم کسی جگہ کسی حال میں ان سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہو، اس میں سے کچھ اور اس سلسلے میں اسی تمام کام کے سلسلے میں ارد-گرد کوئی بھی انتظام میں مشغول ہوتے ہو، اس قرآن کی محفل کو پڑھنے یا پڑھانے کے لیے یا اس کو آسان بنانے کے لیے تم کوئی بھی چیز کسی بھی طور سے مدد کر رہے ہوتے ہو، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے۔ اس آیت کے مطابق تو یہ الحمدللہ ہم ایسا ایسا سوچ سکتے ہیں، الحمدللہ ہم یہ اس لیول پر اس بات کو ایک اپنے دل میں لا سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے خالصتاً اس نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس کتاب سے شاید کچھ پڑھ لیں، شاید ہمارے دل کے کوئی حالات بدل جائیں، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکی اور درجے بڑھا دے، تو اس کا مطلب ہے یہ عمل ڈائریکٹ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی کی سرولنس میں ہے، اس میں بیچ میں کسی فرشتے کی یا کسی کو اس میں انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہے، بالکل ڈائریکٹ ڈائلنگ والی معاملہ ہے یہ۔ تو جب تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِسْتَفِيضُونَ جب تم اس میں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، یعنی اس کے انتظامات میں بھی مصروف ہونا، کوئی لوگ جو ہیں کوئی سیمینار کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے انتظامات میں جس وقت وہ اس کے انتظامات میں مصروف ہیں کہ جیسے وہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں یا ہال کا انتظام کر رہے ہیں یا وہ گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں، تو بیسیکلی ڈائریکٹلی تو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے اس وقت، لیکن وہ اس میں بھی بیسیکلی وہ سارے وقت کی جو مصروفیت ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وَمَا يُعَذِّبُ عَن رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ بڑی، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ بہت ہی خوشخبری والی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے دل لگاتے ہیں کہ جب تم اس کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ایک اعزاز ہے، اور ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں ہمارے مذہب میں کوئی بیچ میں انٹر لنکس نہیں ہے، ہمیں کسی اولیاء کی، ہمیں کسی پیر فقیر کی، ہمیں کسی اور کی بیچ میں انٹرسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کو تھامنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اس سرچ لائٹ میں، اس اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب سے دل لگانے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس پہ جس حد تک ہو سکے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تو ڈیفینیٹلی ایک یہ ایسی چیز ہے کہ پھر اس کا اثر دل پہ ہی ہوگا۔ وہ حکایت میں کہتے ہیں کہ جب انسان خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو چاہے وہ خوشبو خریدے یا نہ خریدے، اسے خوشبو آئے گی تو صحیح، اور جب وہ کوئلے کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو چاہے وہ کوئلے کا کام کرے یا نہ کرے لیکن اس کے کپڑے کالے ہوں گے ہی۔ تو یہ والی بات ہے کہ جب اس کتاب سے جس حد تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بخشے، جتنا بھی اس کے قریب ہوتے جائیں گے اتنے ہی اثر پڑتا چلا جائے گا انسان کے دل پر۔ اینڈ دین آیا نمبر 62، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء کی ڈیفینیشن ہے دوست۔ ولی بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو ٹیک کیئرر ہوتا ہے، اور اس مطلب ایک ٹیک کیئر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اولیاء جرنلی ہمارے ہاں ایک انڈو پاکستان کی بیک گراؤنڈ کی ہسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اولیاء ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو پیر، فقیر، بزرگ یا کوئی بڑے اونچے والے، لیکن جرنل مطلب ہے دوست۔ جرنل مطلب ہے وہ شخص جو ٹیک کیئر کرے، جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ کا غمگسار ہو، جو آپ کے ساتھ ہو آپ کی ہر چیز میں۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے، بہت سال میرا خیال ہے ایک دو سال تو ہو چکے اس بات کو، وہاں پر بھی 2-3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، انفیکٹ 4-5 دفعہ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، اور اس کے بعد آگے بھی ہے۔ ان ٹوٹل پورے قرآن میں یہ آیت
غالباً 13 یا 14 دفعہ ہے، آئی ایم ناٹ کوٹنگ، اس کو کریکٹ کریں گے ہم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ بیسیکلی پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، یہ جو ایک فریز ہے یا محاورہ ہے کہ ان کے لیے ان پہ کوئی ڈر نہیں ہے، جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ کوئی ڈر نہیں ہے، اور ان پر اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو 2 باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو پہلا ترجمہ ہے کہ وہ کبھی ڈریں گے نہیں، لا خوف یہاں پہ لکھا ہے ان پر ڈر ہے، اور نہ ہی وہ غمگین، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس وقت تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ہی آیت کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر ہم ایک الگ سے سیشن کریں گے جس میں ہم پورے قرآن سے یہ والی آیت کو جمع کریں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس سے پہلے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس بیان ہیں، جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے ہے لا خوف، وہاں سورہ بقرہ میں تھا کہ جو لوگ ہدایت مانیں گے لا خوف علیہم، اسی طرح مختلف جگہ مختلف کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کمپریہنسو لسٹ بنا کے ان ساری آیتوں کی دیکھیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں جس کے لیے وعدہ یہ ہے لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ انسان کی پوری زندگی کا معاملہ ہی 2 چیزوں میں ہے، ایک تو خوف اور ایک غم، مطلب اسے ڈر ہے کسی چیز کا۔ ڈر جو ہوتا ہے، خوف جو ہوتا ہے، وہ یا تو یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ بچے اسکول جا رہے ہیں، اللہ میاں خیریت سے گھر آ جائیں، ڈر لگتا ہے ارے بھئی گھر والے جا رہے ہیں باہر، یہ خیریت سے گھر آ جائیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا رائٹ ناؤ اس وقت جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو بھئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، باہر سے کوئی آپ کو کچھ کہہ نہ دے، کچھ مار نہ دے، کچھ آنے والے وقت میں بری ہونے والی چیزوں کا خوف۔ تو خوف جنرلی اس لمحے میں ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہوں، یا پھر آنے والے لمحوں میں ہو سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا پیسہ ڈوب جائے۔ تو یہ خوف جو ہے یہ وہ ہے جو آنے والی چیزوں میں کوئی برائی ہو سکتی ہے اور وہ انسان کو ٹونٹ کرتی ہے، وہ ہو گیا خوف۔ اور جو یحزنون جو غم ہے نارملی وہ اس بات پہ انسان کو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو واقعات اس کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، اس کے کوئی لوڈ ون چلے گئے تو اس کو غم ہوگا، اس کے کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تو اس کو اب ہو چکا وہ نقصان تو اس کو غم ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہیں کہ جو پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو انسانوں کو غم بھی ہوتے ہیں، بڑے-بڑے ہم نے نیک لوگ دیکھے ہیں، اچھے لوگ دیکھے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے دیکھے ہیں، ان کی زندگی میں بڑے-بڑے مسائل بھی آتے ہیں، ان کو خوف بھی ہوتا ہے اور ان کو ڈر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کا تقویٰ اچھا ہوتا ہے، ان کا اللہ پہ اعتماد اچھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک خوف آتا ہے۔ اور جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیرت طیبہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت غزوہ خندق ہو رہا تھا تو اس وقت یعنی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، لیکن دشمن کی جو ایک ہول ہوتا ہے، ایک جو روب ہوتا ہے، ایک جو انسان کو ایک جو خوف ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ اگر زور سے کھٹکا بھی ہوتا تھا تو ہمارے دل اچل کے ہمارے حلق میں آ جاتے تھے، اور یہ بالکل نیچرل بات ہے، موت کا خوف، چیزوں کا خوف یہ انسان کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کا ولی ہے یا وہ بہت نیک ہے تو اس کو کسی بات سے ڈر ہی نہیں لگتا ہوگا۔ اگر ڈر ہی نہ لگے تو پھر وہ فرشتہ ہو جائے۔ تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ اوپر خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آج تو مجھے بہت ساری چیزوں کا خوف ہو کہ میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، میری یہ چیز غلط نہ ہو جائے، میں نے یہ سوچا ہے تو یہ معاملہ صحیح رہے، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ارتھکوئک نہ آ جائے، کوئی سیلاب نہ آ جائے۔ آج تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آنے والے وقت کا خوف ہو، لیکن جب فائنل ڈیسٹینیشن پہ آپ پہنچیں گے تو ڈزنٹ میٹر ہم دنیا میں کتنی بھی ابتلا سے گزرے ہوں، دنیا میں کیسی بھی ہماری زندگی ہو، دنیا میں ہم کتنے بھی ناخوش رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، انفیکٹ جو لوگ زیادہ سینسٹیو اور جو لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بیچارے زیادہ دکھی ہی ہوتے ہیں، وہ تو کم خوش رہتے ہیں، خوش تو ذرا وہ لوگ ذرا زیادہ رہتے ہیں جو بہت چیزوں کو دل کو لگاتے ہی نہیں۔ تو بیسکلی لیکن جب قیامت کے دن وہ وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ جو انہوں نے وہ ساری چیزیں جھیلی ہوں گی، اس کی وجہ سے اس دن کا جو ہال ہے، اس دن کا جو خوف ہے،
وہ ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو تنگی ہے، وہ ان کے اوپر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے جان بوجھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ دوسروں کے غلط کاموں سے میں خود بہت دفعہ افیکٹ ہوا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کے کسی کو افیکٹ نہیں کیا، لہٰذا مجھے آج خوف نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اس دن خوف نہیں ہوگا، علیہم کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کسی چیز کے اوپر خوف ہونا، آج بہت سارے لوگ بظاہر ہمیں بڑے خوش باش نظر آئیں گے، بڑے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑا اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہیں، بڑی لیوش لائف وہ گزار رہے ہیں، تو بظاہر تو کوئی بھی ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دن وہاں ان کے اوپر بڑے خوف کے ساتھ منڈلا رہے ہوں گے، اس دن وہ بہت غم میں ہوں گے، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں آج اپنے ساتھ، تو وہ غم اصل غم ہے۔ اس دن پھر وہ بہت غم میں ہوں گے، اور جو جو ایک مومن ہے جس نے یہاں ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی بہت غم میں گزاری ہو، یہاں اس کے بہت اس کو ایسے آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہو جس سے اس کا دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہو، تو وہ اس دن جب وہاں کھڑا ہوگا اور پھر وہ ان تمام دکھوں کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات اور اکرامات اور اس کی جزا دیکھے گا، تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں، اور اولیاء کی بات یہ ہے کہ اولیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کرامات کے درجے پہ پہنچ جائیں تو ہم اولیاء کہلائیں گے۔ اولیاء کا مطلب اللہ کا دوست ہے، اور دوست کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ چلتا ہے، وہ اس کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی یا اس کی بات کے خلاف کیا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ وہ اپنے دوست کی ناراضگی کی پرواہ کرتا ہے، وہ اپنے دوست کی خوشی کا لحاظ کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے دوست کو کیا اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کے لیے وہی گفٹ خریدتا ہے، وہ اس کے لیے وہی چیز کا ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا دوست اس سے خوش ہوگا۔ تو بیسیکلی دوست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست کو خوش کرنا، وہ عمل کرنا جس سے اس کا دوست خوش ہو، اور اس چیز سے رک جانا جس سے اسے پتا ہے کہ یہ میرے دوست کو پسند نہیں آئے گی۔ یہی کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم بھی اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بیسیکلی یہ ہو گئی آیا نمبر 61 اینڈ 62۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس میرا خیال ہے ہمارا سیشن کنٹینیو ہے، اس کا مطلب ہے وی آر اوور 40 منٹس۔ سو الحمدللہ یہ دو آیتیں یہاں پر ہمیں اس میں کرنی تھی، میرا خیال ہے 10 منٹ ہمیں اگر اور لگیں گے تو ہم آج اس سورہ کو کمپلیٹ ہی کر لیں گے۔ اس کے بعد جو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس سورہ میں 11 رکوع ہیں، 11 رکوعوں کے بعد اس میں رکوع نمبر 8 تک آ گئے ہیں ہم۔ تو رکوع نمبر 8 میں آیا نمبر 70 سے لے کر 74 تک حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کل 4 آیتیں، بلکہ 4 بھی نہیں ہیں، 2 آیتیں ہیں اور 2 ان پہ کمنٹری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا ہی مختصر یہاں پر ایک ذکر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آیا نمبر 75 سے لے کر 93 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ڈیٹیلڈ ذکر ہوا ہے۔ ویسے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی قریباً 1.5 رکوع یا پونے 2 رکوع کے قریب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا نمبر 75 اور اس میں ہوا ہے، اور انہی آیتوں میں سے آیا نمبر 85 اور 86 جو ہے وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے پیش ہو گئے اور جادوگر بھی ایمان لے آئے، مگر جنرلی جتنی پبلک وہاں تھی جس نے یہ سارا تماشا دیکھا تھا، یا جو وہ جو بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان میں سے بھی بہت کم لوگ ایمان لائے، اور وہ جو بہت کم نوجوان ایمان لائے انہوں نے یہ دعا کی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ بولے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہمارے اور ہم پر اس ظالم قوم کا زور نہ آزما، یعنی جب وہ ایمان لے آئے تو وہ فرعون کے حوالے سے ان کو یہ اب ڈر ہوا کہ اب اس کا ظلم و ستم ہم پہ ہوگا، تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس ظالم قوم کا زور نہ آزما، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں مہربانی فرما کر ان کافروں سے چھڑا دے۔ آئی بلیو کہ یہ دعا جو ہے بہت ہی ایٹ دا ٹائم صحیح ہے اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے، اگر ہم اس دعا کو اپنی اس میں شامل کر لیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ان نوجوانوں کی دعا تھی جو فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اور آیا نمبر 87 جو ہے
یہ بھی حضرت موسیٰ کے ہی اس قصے میں سے ایک آیا ہے۔ بیسیکلی یہ ویسے تو کوئی دعا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے اس آیا کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ سی بات ہے یہ تھنگ، یا کیا کہنا چاہیے، فوڈ فار تھاٹ ہے۔ مے بی آپ بھی اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویک جب انشاءاللہ ہم ملیں گے تو آپ بھی اس کے سلسلے میں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 87 یہ کہہ رہی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کری، إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بیوتن، اور تم بناؤ، تم پیدا کرو، تم ارینج کرو، تم قائم کرو اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، بمصرا، مصر میں گھر، تم اپنی قوم کے لوگوں کے لیے کچھ ایسے گھر ارینج کرو، مطلب یہ نہیں کہ گھر بناؤ، گھر تو ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس کچھ تھے ہی، لیکن کچھ ایسے گھر ڈیڈیکیٹ کرو، کچھ ایسے گھروں کا کو الگ سے ڈیزگنیٹ کرو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ وہ ان گھروں کو قبلہ سمجھا جائے، کہ یعنی کہ اس گھروں میں مسجد بنا لو، اس گھروں میں نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو مسجد سمجھو اور وہاں نماز پڑھو، یعنی کہ اپنے جو گھر ہیں بیسیکلی وہ قبلہ رو بناؤ، یعنی گھروں کو ہی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت فرعون کی یہ اس میں تھے، تو وہاں تو ایسا موقع نہیں تھا کہ الگ سے مسجدیں بنائی جائیں اور الگ سے اس پہ نمازیں پڑھی جائیں، لیکن تو یہ ہوا کہ بھئی گھر میں تو اپنے رہ ہی رہے ہیں، تو اپنے گھروں کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرح سے گھر بلڈ کرو کہ وہی قبلہ رو ہوں اور وہاں نمازیں پڑھو۔ تو کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ کئی بار پہلے بھی اس سورہ بقرہ اور آل عمران جب ہم کر رہے تھے، ہم بہت ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کر چکے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے یہ کرا ہے اس سلسلے میں دوبارہ بھی بنی اسرائیل کی ہسٹری ہوئی ہے، اور یہ تو سارا قصہ ہی معاملہ ہی قبلہ اول اور قبلہ دوم کا جھگڑا ہی سارا وہ ہے۔ تو کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قبلہ رو گھر بناؤ، تو وہ قبلہ کس قبلہ کا ذکر ہے؟ مسجد اقصیٰ تو ابھی تک بنی ہی نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ تو وہ ایک چھوٹا میدان یا جگہ ہے جہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا، وہ اس جگہ نماز یا عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے وہ خانہ کعبہ بنا چکے تھے 40 سال پہلے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مسجد اقصیٰ کی جو جگہ ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نمبر ون کوسچن تو ذہن میں بلکہ یہ آنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر رخ کس طرف ہوتا تھا؟ کیونکہ خانہ کعبہ ایک وہ واحد مسجد اور ایک وہ واحد عمارت ہے جو چوطرفہ ہے، جس کے 4 طرف ہیں۔ لہٰذا جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، جب ہم حرم میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم 360 ڈگری کسی طرف بھی منہ کرتے ہیں۔ ایسٹ والے ویسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں، ویسٹ والے ایسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں، جو نارتھ میں ہیں وہ ساؤتھ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور جو ساؤتھ میں کھڑے ہیں وہ نارتھ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور وہ کعبہ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ کعبہ کے علاوہ دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح چار چوطرفہ ہو۔ ہر مسجد ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اس میں ایک طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں، ایک طرف اس کا ممبر ہوتا ہے، کسی ایک ڈائریکشن میں آپ کو موو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کنعان میں بیٹھ کر اس ارض مقدس پر عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کا رخ کسی نہ کسی طرف تو ہوگا نا پھر۔ وہ خود مسجد اقصیٰ کی طرف کیسے رخ کر سکتے ہیں؟ وہ تو جب وہاں خود موجود ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو، اور اس وقت تو مسجد کے نام کی چیز تھی بھی نہیں، تو ان کا رخ کیا تھا جبکہ وہ خود ہی جا کر کعبہ کو پہلے تعمیر کر کے آ گئے تھے؟ تو لاجک کیا کہتی ہے کہ وہ رخ کس طرف ہوگا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی تقریباً 700 800 سال بعد مصر میں ہیں، اور وہ مصر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ قبلہ رو ہو جائیے۔ تو قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ تو صرف وہ تھا جو کعبہ بنا ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا گئے تھے، اور اس بات کو جو ایک بہت بڑے انڈین اسکالر ہیں مولانا حمید الدین فراہی، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پورے اس پہ ریسرچ کی، اور اس پہ انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا تھا، کہ دا ڈائریکشن آف دا بائبل، یا یہ کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا قبلہ کس طرف تھا، اور انہوں نے بہت بائبل کے ریفرنسز سے، اور بائبل کی جو اس وقت ایگزسٹنگ آیتیں ابھی بھی موجود ہیں اس کے ریفرنس سے انہوں نے نکالا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں آ گئے تھے اور وہاں بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھٹک رہے تھے صحرا میں اور ان کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہوتا تھا، تو وہ جہاں اس خیمے کو بناتے تھے جہاں وہ تابوت سکینہ رکھتے تھے، اور پھر اس کو وہ مسجد سمجھ کے اس کی ڈائریکشن میں وہ نماز پڑھتے تھے، تو وہ جو ڈائریکشن تھی وہ بیسیکلی ساؤتھ کی طرف تھی، یہ انہوں نے پروف کیا ہے اپنی کتاب میں، اور ساؤتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو صحرائے سینا سے ساؤتھ میں مکہ آتا ہے، یروشلم تو صحرائے سینا سے نارتھ میں ہے،
تو اس کا مطلب ہے وہ جنوب کی طرف اگر منہ کر رہے ہیں تو یعنی کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو اصل میں قبلہ اول تو بیسکلی، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم والی حدیث سے واضح ہے کہ قبلہ اول تو کعبہ ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موسٹ پروبیبلی اللہ واللہ عالم بالصواب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے، اور مصر میں جو یہ گھر بنائے گئے تھے ان کا رخ بھی کعبے کی طرف تھا، اور جو صحرائے سینا میں بنی اسرائیل عبادت کرتے تھے وہ بھی کعبے کی طرف کرتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جو جیوز تھے ان کا تو خود قبلہ اول کعبہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ بلڈ کیا تھا فرسٹ ٹیمپل، اور پھر وہ فرسٹ ٹیمپل تو منہدم ہو گیا، گر گیا، اور ہم نے پوری ہسٹری پڑھی تھی، اور پھر جب سیکنڈ ٹائم بیکورڈ نظر کے بعد جب سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا تھا تو اس وقت تک اوریجنل جنریشنز ختم ہو چکی تھی، اوریجنل تورا بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہوا تھا کہ وہ ایک جو نئی عمارت بنی، اور پھر پروبیبلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اجازت فرمائی، یا یہ کہ اس کو ویسے ہی رہنے دیا جیسے ان لوگوں نے پھر اس کو بنایا، اور پھر وہ اس ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور آنے والی نسلیں اسی ڈائریکشن میں ہوتی رہی۔ سو مچ سو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں، وہ کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہی جوئش مذہب جو آگے سے آگے چل رہا ہے، یہ وہی قبلہ کے ماننے والے ہیں، وہی لوگ ہیں، انہی کا جو نیا پروفٹ آنے والا تھا یہ وہی شخص ہے۔ اسی لیے وہ قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اتنے عرصے تک، اور بعد میں اس کو دوبارہ اوریجنل بیک ٹو دا اوریجنل آیا گیا۔ تو اوریجنلی اگر دیکھا جائے تو بیسکلی قبلہ اول کعبہ ہی تھا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وہ شفٹ ہوا، اور چونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول وہ رہا، اس حوالے سے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں، اور بعد میں شفٹ ہو کر پھر وہ دوبارہ کعبہ کی طرف آ گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا، ہم یہاں پہ ہی بات ختم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ویک میں ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔